अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अगर डी चौक का जिक्र हो तो तहरीक इंसाफ का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ ने डी चौक को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 2014 के धरने से लेकर बाद के एहतजाजों तक तहरीक इंसाफ ने यहाँ रियासती निज़ाम को ललकारा और मुंतखब हुकूमतों को ताकत के जोर पर घर भेजने की बातें की। इमरान खान की कैद के बाद भी डी चौक के साथ तहरीक इंसाफ का रोमांस कम नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल भी तहरीक इंसाफ ने डी चौक का रुख किया। वहाँ हुकूमत और इदारों पर खुलकर तनकीद की। गोली क्यों चलाई के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चलाए गए। कारकुनों की अमवात के हवाले से मुख्तलिफ बयानात दिए गए, लेकिन जो मकासद थे वो हासिल ना हो सके। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी कारकुनों के सामने अक्सर डी चौक का जिक्र किया जाता था, लेकिन अपनी हुकूमत में दोबारा वो अटक का पुल उबूर ना कर सके। अली अमीन गंडापुर चले गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की डी चौक में जाकर एहतजाज करने की ख्वाहिश कहीं नहीं गई। नया वजीर आला आया, पहले पेशावर में जलसा हुआ और गुज़िश्ता रोज कोहाट में। डी चौक की बात हर जलसे में की गई। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर बार बार हम सुनते हैं डी चौक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत जितने भी विंग्स है हम एक पेज पे है और हम तैयार है। और जिस दिन हमें हुक्म मिलेगा, चाहे डी चौक का हो, चाहे अडियाला का हो या कहीं और का हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी क़ियादत को मायूस नहीं करेंगे। इस दफा हम गोली खाने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह ताला, बेफिक्र न रहे। नाज़रीन, ये तो थे तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत के बयानात डी चौक के हवाले से। डी चौक के अलावा एक और लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सियासत में बहुत बढ़ गया है, और वो लफ्ज़ है ऐसी की तैसी। ये लफ्ज़ ना सिर्फ कुछ तज्ज़ियाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के हवाले से सेम पेज पर है। इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर कहीं से आवाज़ आई कि मुलाकातें अब नहीं होंगी, ऐसी की तैसी। उसके बाद आज़ाद कबीले के सेनेटर फैसल वाडा ने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया। पहले वो गए थे इमरान खान को रिहा करने, ये तोड़ने की बातें करके आप मुलाकात पे आ गए। डी चौक पे चढ़ाई करने के बजाय वो आ गए केपीके के गवर्नर के पास। देखिए, मैं आपको बताऊं, आइन और कानून के तहत एक नया लफ्ज इजाद हुआ है जो सब मेरा यूज करे, ऐसी की तैसी। अब ये है नया पॉलिटिकल, आईनी और कानूनी लफ्ज। इसके ना इधर ना उधर, ना फ्रंट ना फुट, ना अप ना डाउन। नाज़रीन, तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत और इदारे की तरफ से सख्त पैगाम मिलने के बाद तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ में नरमी लाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा टला नहीं। लेकिन कोहाट के जलसे में तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई नरमी नजर नहीं आई। सूबाई क़यादत की तरफ से कारकुनों को पैगाम दिया गया कि अगर गवर्नर राज लगा तो आपने किस इमारत का घेराव करना है। सुहेल अफरीदी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की, तो आपने इंतजार नहीं करना। आप रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। सारे की पीस कैसे वहां पहुंचना है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की सूरत में तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत वफाक को वाज़ेह पैगाम दे चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो वफाक की हिकमत अमली क्या होगी। क्या अब इमरान खान से मुलाकातों के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत के रास्ते पर ही चलने का फैसला कर लिया है? जब दोनों फरीक ऐसी की तैसी की बात कर रहे हों तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा की नई क़यादत एक दफ़ा फिर डी चौक का रुख कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी डी चौक की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ रोमांस की। अब एक दफ़ा फिर से नारे लगना शुरू हो गए हैं कि चलो चलो डी चौक चलो। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुरजोश तकरीरें जो कल उन्होंने कोहाट के जलसे में की, इसके साथ साथ आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब की जानिब से, और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है। प्रोग्राम में आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डी चौक के इस प्लान के बारे में ज़रा बात कर लें। हमारे अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले पंचोता साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक दफा फिर से डी चौक के नारे लगना शुरू हो गए हैं जलसों के अंदर, क्या इरादा है? एक दफा फिर कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं?
بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا منصور بھائی. دیکھیں پاکستان کی تمام سڑکیں، تمام جگہیں پاکستان کی عوام کی ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 15 جو ہے آپ کو موومنٹ کا حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے آپ کو اسمبل ہونے کا حق دیتا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے آپ کو ایسوسیشن کا حق دیتا ہے. تو لہٰذا یہ حق تو ہمیں آئین دیتا ہے. اور جو لوگ آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کوئی آ کے دکھائے یا پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی کہ ان کے تانے بانے ادھر سے مل رہے ہیں، ٹرینڈ یہ چلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جھوٹ کا نظام قائم کیا گیا ہے جیلی مینڈیٹ کے ذریعے 17 سیٹوں کے ذریعے، اس کو کنٹینیو کیا جائے. وہ جو مسند پر بیٹھے ہیں وہ مسند پر بیٹھے رہیں، اور یہ جھوٹ فریب کا نظام جو ہے استثنے 26ویں 27ویں ترمیم یوں ہی چلتی رہیں، یوں ہی عدلیہ جو ہے یرغمال بنائی رہے. پاکستان میں انصاف نہ ہو، پاکستان میں قانون نہ ہو، بنیادی حقوق نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، تو عوام جو ہے وہ حق رکھتی ہے احتجاج کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا. وہ حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. اور پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ایک فیصلہ سنایا عمران خان کے حق میں، اور وہ فیصلہ ان کا جو ہے اٹل ہے. اور جب بھی آپ جس جگہ سے جس طریقے سے آپ چاہیں گے دوبارہ سوال ایک منٹ سن لیجئے گا سر. یہ ساری باتیں آپ کی درست، یہ تو مطلب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا ڈی چوک پہ جا کے؟ مطلب لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ جا چکے ہیں، پہلے بھی جا چکے ہیں، کیا ہوا تھا ڈی چوک پہ جا کے؟ اب کیا مختلف ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل پرامن احتجاج جو ہے ہمارا حق ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم اپنی بہنوں ماؤں بزرگوں کے ساتھ آئے یہاں پر، اور یہ ہمارا رائٹ ہے. اس سے پہلے اور جماعتیں بھی، پیپلز پارٹی بھی یہاں ڈی چوک میں آئی، اور اسی طرح سے پی ایم ایل این بھی اسلام آباد کا رخ کرتی رہی، باقی جماعتیں بھی کرتی رہیں، جے یو آئی بھی آتی رہی. تو اس میں کیا قدغن ہے ہماری طرف سے؟ تو دیکھیں یہ امن کا میسج دیا گیا، جمہوریت کا میسج دیا گیا کہ ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے گولی چلا کے نہتے لوگوں کے اوپر جس طرح سے سنائپرز بٹھائے گئے، اور جو سارا وہاں کیا گیا وہ دکھایا گیا کہ ہم فسطائیت والے ہیں، ہم جبر والے ہیں، ہمیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی مرضی سے معاملات چلائیں گے اور کریں گے. لیکن یہ دنیا نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں لوگوں کی، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. حقیقی آزادی کے لیے ہم اپنی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے. اچھا ویسے پنچوتا صاحب آپ کی ساری گفتگو میں آپ نے مجھے کلیئر نہیں کیا کہ آپ لوگ ڈی چوک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یا یہ بات صرف نعرے بازی کی حد تک ہے؟ دیکھیں منصور بھائی، جو پارٹی کی ہدایت ہوگی، جو لائعمل بنے گا، جو محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب جن کو خان صاحب نے تحریک کا بھی اور مذاکرات کا بھی مینڈیٹ دیا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے، خان صاحب کا حکم ہے، اس پہ تحریک انصاف عمل کرے. تمام پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز، ایم این ایز، جتنے بھی تنظیمی لوگ ہیں، ورکرز ہیں، تو ہم منوان ان کے حکم کو اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور ساتھ ہم یکجا ہو کے ان کے ساتھ قدم سے قدم بڑھائیں گے. اور جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے، جو بھی فیصلہ پہلے بھی کیا گیا، نیکسٹ بھی پاکستان کے لیے فیصلے ہوں گے، تو جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. شمائلہ رانا صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی، ملاقاتیں آپ نہیں کروا رہے، کل دوبارہ ملاقات کا دن ہے. پنچوتا صاحب کا میرے خیال میں نام آج بھی جو ہے وہ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ملاقات کرنے کے لیے جن لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں. یہ آپ اگر ملاقات نہیں کروائیں گے یا ایس او پی کو چینج کریں گے، یہاں سے ڈی چوک کی آوازیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں شمائلہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے منصور، بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے اپنے فیصلے اور اپنے جو مقاصد ہیں ان میں کامیابی جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ اس طرح کے نعرے بازی کرتے ہیں، اور اس طرح کا یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ ریاست مخالف ہیں. اور ابھی کے ابھی یہ آئے اور ابھی آئے انہوں نے دھاوا بول دیا. اب وہ وقت جو ہے وہ نہیں رہا جب عوام جو ہے ان کے جھوٹے نعروں کھوکھلے وعدوں کے اندر آ جاتی تھی. عوام تو ان کے ساتھ نکلتی نہیں ہے. انہوں نے بہت سی اس طرح کی کال دی، عوامی اجتماع اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کو اپنا سایہ ہی نظر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ سانیہ 9 مئی کے بعد عوام جو ہے وہ بڑے ہی ان کا ذہن بدل چکا ہے، اور وہ کسی بھی ایسی انتشاری مہم کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی بننا چاہتے ہیں جس سے آپ کی ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، جس سے آپ کی جو عسکری تنصیبات ہیں اس کو نقصان پہنچے. شمائلہ صاحبہ یہ تو آپ کی ازمپشن ہے نا کہ عوام سپورٹ نہیں کریں گی، یہ تو آپ نے پریزیوم کر لیا ہے.
بات یہ ہے کہ جو جڑ ہے چیز کی، جڑ ہے چیز کی وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ جمعے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جڑ تو یہ ہے نا، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں آپ نے بند کروا دی ہیں۔ اب اگر کل بھی منگل کا دن ہے، کل بھی جائیں گے یہ لوگ، کل بھی موسٹ پروبلی آپ روکیں گے، کل بھی جا کے یہ دھرنے میں بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اسی طرح۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وفاق پہ دعویٰ بول دیں، یہ اپنے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں، یہ جو ہے سوشل بائیکاٹ شروع کر دیں، یا یہ آ کے پھر ناچ گانا اور وہی ہلا گلا شور ادھم مچانا ڈی چوک پہ شروع کر دیں۔ اچھا چلیں، اس کا یہ مقصد شمالہ صاحب آپ نہیں، میدر جوتا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں سجیسٹ کریں یہ کیا کریں، یہ وہ کر لیتے ہیں، آپ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، یہ مذاکرات، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے یہ گالیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، فوج کو دیتے ہیں، اور بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں۔ یہ کتنا دوہرا معیار ہے ان کا۔ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے آپ سے یہ کہیں آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، یہ کہیں آپ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے؟ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں جب 26ویں ترمیم میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی جس میں عرفان صدیقی صاحب تھے، اور ان کی جو تحریک انصاف کی سینئر قیادت اس میں موجود تھی، تو وہ مذاکرات کی جب ہم اس پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ اس وقت یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں عمران خان آ کر دو۔ ہم کہتے ہیں جی بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان میں لڑی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں جی عمران خان رہا کر دو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مذاکرات کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ گھر سے بندہ سوچ کے چلے کہ جی ہم نے یہی اپنا مطالبہ منوا کے اٹھنا ہے، تو یہ تو پھر مذاکرات اس چیز کو نہیں کہتے۔ کچھ یہ لچک دکھائیں، کچھ حکومت کی طرف سے لچک ہو، اور یہ پہلے اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جمہوری لوگ ہیں، ان کی سوچ جمہوری ہے، یہ جمہوری لوگوں کے اندر رہ کر ان کا مقدمہ حل ہوگا۔ یہ اپنا مقدمہ عدالتوں میں بھی لڑیں اور جمہوریت کے ساتھ جو ہے جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے۔ ان کو یہ ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو پرائم منسٹر نے کہا، آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا، آپ کو وزیر دفاع نے کہا، آپ کو فلور آف دی ہاؤس جو لا منسٹر نے کہا، آپ کے پچھلے دنوں ڈیلیگیشن کو مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے کہا کہ میں اپنا رول پلے کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، کہا کہ آئیے آپ بیٹھیں، ہولڈ میں رول پلے کرتا ہوں۔ آن، مجھے اجازت دیجیے گا نصر اللہ ملک صاحب، یہ آپ گفتگو سن رہے، مجھے صرف اس بات کا کنسرن ہے کہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ ڈی چوک کے حوالے سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ہر اتوار کو پاکستان تحریک انصاف اب یہ جلسے منعقد کرنا شروع کر رہی ہے۔ کیا ایک لاوا ہے جو پھٹنے والا ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں it's a storm in the teacup؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال تو یہ ہے کہ حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دونوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ نہ انتہا پسندانہ رویہ پاکستان تحریک انصاف کا چل سکتا ہے، نہ حکومتی جو بیہیویئر ہے یہ درست اقدام ہے کہ ہم ملاقاتیں نہیں کروائیں گے، ہم جو ہے وہ کسی کو ملنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے، اگر ان کے کوئی وکلا ہے، نہیں میدر پنجوتا صاحب جیسے سمجھدار سیاستدان اگر عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کی فیملی کے اراکین اگر مل لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق کیا پڑ جائے گا؟ ہاں البتہ اس بات کو میک شور کیا جا سکتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے ذریعے جو قومی اداروں کے اوپر یا آپ کے آرمی چیف کے اوپر جس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، اس سے تحریک انصاف کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک خاص طور پہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی ٹویٹ آئے گا وہ آپ کے ریاستی اداروں کے خلاف ہی آئے گا۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنے عوام کو جو ہے کوئی کسی احتجاج کی طرف بلانا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن اب دو سپیچز ہیں پشاور میں اور کوہاٹ کی، اگر وہ سامنے رکھ لیں تو حکومت کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ اب دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈی چوک جائیں گے یا کفن میں واپس آئیں گے یا آزادی لے کر آئیں گے۔ بھائی یہ کوئی پانی پت کی جنگ تو نہیں لڑی جا رہی نا، نہ کوئی ٹیپو سلطان ہے کہ آپ نے کوئی آ کے کشتیاں جلا دی ہیں اور آپ نے آگے جنگ لڑنی ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کہیے ہم اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے، اور جہاں پرامن احتجاج کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی وہیں بیٹھ جائیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف میں کہ جو ڈی چوک فتح کریں گے، جیل تک جائیں گے، لازمی جائیں گے، ہمیں رکاوٹیں بھی آئیں گے، ہم ہٹا دیں گے، ہم سرکاری مشینری کو لے کر ساتھ جائیں گے،
ये हुकूमत को मौका मिल जाता है फिर इनके ऊपर क्रैक डाउन करने का, इनका रास्ता रोकने का, इनको गैर जमहूरी कहने का। मैं समझता हूँ कि पीटीआई खुद माहौल फराहम कर देती है हुकूमत को कि जनाब इनको एहतजाज ना करने दिए। क्या जरूरत है ये बातें कहने की कि जनाब पहले अली बिन गंडापुर सब कहा करते थे हम डी चौक जाएंगे, वहां से हमारी लाशें वापस आएंगी, हमें दफना दीजिएगा। भाई आप इस इंतहा पसंदाना सियासत की तरफ जाना क्यों चाहते हैं? आप एक जमहूरी जमात हैं, आप एक पोलिटिकल जमात हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप मौजूद हैं, भला आपके ऊपर सख्तियां क्यों ना हो रही हो? आपको आइन और कानून के दायरे के अंदर रहना है, फिर आपकी आवाज भी लोग सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे भी। मसला ये है कि पीटीआई भी चाहती है कि अपने कारकुनों को खुश रखे, पीटीआई भी जज्बाती नारे दिखाना चाहती है और हुकूमत को मौका मिला हुआ ठीक है, जितने इनको दबा सकते हैं दबाते जाएं। मैं समझता हूँ हुकूमत भी 2 कदम पीछे हटे और इस ढिठाई का मुजाहरा ना किया जाए जी कि किसी ने हमने मुलाकात नहीं करने देनी। क्या फर्क पड़ जाएगा मुलाकात करने से? मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी मुलाकातें हो जाती थी। उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून के कई कायदीन जेलों में थे, उनसे लोग मिला कर। आपकी जो बात समझाऊं मलिक साहब, वो यही है कि भाई आप मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात करने के बाद जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं वो मत करें। ये असल पॉइंट है। देखिए उसकी वजह यह है कि आप अपने ही कौमी सलामती के इदारे को अगर टारगेट करेंगे, आप जिस किस्म के हालात से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, यानी अभी तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत शोर मचाया गया ना, लेकिन ये अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? ये इमरान खान साहब के ट्वीट्स के जरिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे। भाई आप अपनी फौजी लीडरशिप को, आप मुल्क के दिफा के सरबराह को अगर आप हर वक्त निशाना बनाते रहेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और लड़ाई बढ़ने से नुकसान किसका होगा? पीटीआई का नुकसान होगा। पीटीआई आज इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि महमूद खान, अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है। एहतजाज का ऐलान भी वो करेंगे, मकाम का तयन भी वो करेंगे, लीड भी वो करेंगे। यानी पूरी पार्टी के अंदर अब 2 अफराद भी ऐसे नहीं है या 4 अफराद भी ऐसे नहीं बचे जो पार्टी के फैसले कर सकें और एहतजाज की कॉल दे सकें। ये दोनों साहिबान जो हैं ये कभी पीटीआई के निशाने पर थे। महमूद खान अचकजई साहब के बारे में तो जो कुछ कहा गया वो शायद बयान भी नहीं किया जा सकता। अब उन्हीं की मरहून मन्नत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है। ठीक है पंचोता साहब, ये आपने सारी मलिक साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। सर थोड़ा सा ठंडा होने की जरूरत है। ये मुलाकातें अगर आपने शुरू करवानी है, ये जिस किस्म के बयानात मुलाकातों के बाद दिए जाते हैं, इसको आपको तब्दील करना पड़ेगा, उसके बाद कोई राह निकल सकती है पंचोता साहब। देखिए नसरुल्लाह साहब ने बातें की हैं या उससे पहले शुमाइला राना साहब ने वो जो बातें की हैं, बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त पिछले मंगल से दोबारा आइसोलेशन के अंदर हैं। 1 महीना पहले वो आइसोलेशन के अंदर रहे। उनकी एहलिया, हालांकि वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती हैं और उनका कोई ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, ना वो ट्वीट करती हैं, उनसे भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तो सारी जो जवाज़ है ना, रीज़न्स हैं ना, ये सारी की सारी बेजा हैं, गलत हैं, क्योंकि बुशरा बीबी की एग्जांपल आपके सामने है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जब होती है तो उससे पहले भी उनके पैगामात आते रहे, नेक्स्ट भी जब मुलाकात होगी तो उनका पैगाम आएगा। उनके पैगाम के अंदर कभी आपने देखा कि उन्होंने कहा हो कि मैं इंडिया की फ़ौज को सराहता हूँ, कभी उन्होंने इंडिया का साथ दिया हो, कभी उन्होंने इजराइल का साथ दिया हो। वो तो जब जंग लगी तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अफवाज के साथ हूँ और हमें दोबारा मोदी के वार का सोचना चाहिए कि वो फिर से वार करेगा, दुश्मन कमीना है और मैं बिल्कुल साथ हूँ। पंचोता साहब, मौका था, लेकिन नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट जो है, पंचोता साहब एक मिनट सर, वो जहाँ तक मुझे याद है, आपने चूंकि जंग का जिक्र किया, मुझे तो अलीमा खान साहिबा का बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था ये टोपी ड्रामा हो रहा है सारा, ये रल मिल के खेल रहे हैं, ये फिक्स मैच है सारा, मुझे तो यही याद है। देखिए बिल्कुल उन्होंने बयान दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि जिक्र इन्होंने खान साहब के हवाले से किया और खान साहब के ऊपर के वो जो है अंदर से रियासत मुखालिफ बातें करते हैं। तो कौन सी रियासत के मुखालिफ? अलीमा खान साहिबा गलत थी, कौन से दिफाई हवाले से? अलीमा खान साहिबा गलत थी, उन्होंने वो बयान गलत दिया, यू एडमिट। देखिए नहीं देखें, आप किसी की ओपिनियन जो है, किसी की राय को ये नहीं कह सकते कि आपका इख्तलाफ होगा उससे, आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब आप इख्तलाफ करते हैं कि आप उसे कह दें कि वो गद्दार हैं। आप नहीं, मैंने कोई किसी को गद्दार नहीं कहा सर। मैं तो अलीमा खान साहिबा ने ये जो जुमला कहा, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस शी सेड दैट, अभी आपने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन आप मानते हैं कि वो गलत थी, उन्होंने एक गलत बयान दिया, उनको नहीं देना चाहिए था जंग के मौके पे। देखिए मामला ये है ना कि जब आप एक मुल्क के लीडर को जेल के अंदर रखेंगे झूठे मुकदमात के अंदर, और फिर जो है वो आप कहेंगे कि जनाब हमने इमरान खान को जेल से रिहा भी नहीं करना,
اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سوالات کریں گے تو وہ جواب دینے کا حق رکھتی ہیں. بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جب یہ کہا کہ پاکستان کی فوج کو سر ڈونٹ ڈائیورٹ سر پلیز پنچوتا صاحب ڈونٹ ڈائیورٹ. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں سر, اس کا اس کو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. ایک جنگ ہو رہی ہے سر, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب آپ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں اور آپ اسے ٹوپی ڈرامہ کہہ رہے ہیں, آپ اسے فکس میچ کہہ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پنچوتا صاحب ایٹ لیسٹ ہیو دا کریج ٹو سے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اگر وہ کامنٹ کیا تھا غلط کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی باقی ساری باتیں اپنی جگہ, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیٹ می میک دس کلیئر, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, بٹ ایٹ لیسٹ ہیو دا کریج. یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر یہ ایک فینومینا ڈیولپ ہو گیا نا کہ خان کی بہن ہے تو وہ کچھ بھی کہیں گی تو ٹھیک کہیں گی, قابل عزت قابل احترام, بہت بالکل ٹھیک, لیکن ان کی بہنوں کی جانب سے غلطیاں ہوئیں. ان کی بہنوں کو یہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کی دوسری بہن کو جا کے انڈین چینلز پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. یہ غلطیاں ہیں, مان لیجئے پلیز اس بات کو کہ یہ غلطیاں ہیں. دیکھیں منصور بھائی, بات یہ میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا کہ انہوں نے کمنٹ دیا, اپنا رائے کا اظہار کیا, وہ اظہار کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بیانات اس وقت پاکستانی فوج کے حق میں تھے اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈال دیجئے. وہ تو بڑا کھل کے بات کرتی رہیں, انڈیا کے خلاف بات کرتی رہیں, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے مخالف ہے اور انڈیا جو ہے وہ اس کے ہم دوست ہیں. باقی رہی بات انڈین چینلز کے اوپر جانے کی, تو انڈین چینلز کے اوپر جا کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فوج جو ہے وہ جنگ ہاری ہے. ہاں, اپنے بھائی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی جب انہوں نے سوال کیا, کیونکہ خبریں افغانستان سے اور انڈیا سے آئی تھیں, تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا. نواز شریف صاحب جا کر بولتے رہے, بات کرتے رہے, انٹرویوز دیتے رہے, کارگل کے اوپر کمیشن بنانے کی بات کرتے رہے, جرنیلز کے خلاف انکوائری کی بات کرتے رہے. وہ تمام لوگ ٹھیک تھے, وہ آج مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج اقتدار کے اندر ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے رہے کہ پاکستان نے فوج بھجوائی تھی افغانستان کے اندر, روس کی جنگ تھی, ہمیں کیا معاملہ تھا امریکہ کی جنگ کے اندر ڈالر لیتی ہماری جنگ. تو یہ تمام بیانات ہم نے تو نہیں دیے. وہ محب وطن ہے, وہ وزیر دفاع ہے آج اور ہم غدار ہیں. پنچوتا صاحب لسن ٹو می, میں ایک پاکستانی اینکر ہوں نا, یہ میرے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک پاکستانی اینکر ہے, پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ کام کرتے ہیں. کتنی دفعہ آپ نے ہمیں انڈین پولیٹیشنز کو یا ان کے رشتہ داروں کو کبھی لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے ایشوز کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں, یا ہم ان کے انٹرویوز کر رہے ہوں, یا راہل گاندھی کی بہن جو ہے وہ مجھے آ کے انٹرویوز دے رہی ہو. ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو سین دیٹ؟ میرا کیا لینا دینا, انڈیا جائے بھاڑ میں, ان کے وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ جائیں بھاڑ میں, میں کیوں لوں یا وہ کیوں آئے پاکستانی چینلز کے اوپر؟ کوئی سینس بنتی ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے تو نہیں ساڑیاں دی, آپ نے تو نہیں آمبوں کی پیٹیاں دی, آپ نے تو بغیر ویزے کے نہیں مودی کو پاکستان کے اندر بلایا. وہ جنہوں نے بلایا, تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, میں بھی تو اپنی بات کر رہا ہوں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں. تو ان سے پوچھئے نا جن کو آج اقتدار کے اندر بٹھائے, جو کہتے تھے کہ ممبئی حملوں کے اندر پاکستانی فوج جو ہے انوالو ہے, ان کو آج آپ نے مسند پر بٹھا دیا, جن کی آپ نے فائلیں دکھائیں, جن کی آپ نے کرپشن دکھائی, جن کی آپ نے منی لانڈرنگ دکھائی, جن کے آپ نے کیسز دکھائے. اور ایک لیڈر کو جس نے خودداری کی بات کی, جس نے کہا میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا, اس کو آپ نے جیل کے اندر ڈال دیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی یہ بات ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عوام اس لیے انڈین چینلز پہ جا کے انٹرویوز دینا جائز ہے, انٹرویو جا کے دینا جائز ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. انڈین چینلز کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے, دھڑا دھڑ 8-9 چینلز کے اوپر جا کے اس ایشو کو ڈسکس کرنا بالکل جائز ہے, اور آئندہ بھی ہوگا. نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو بھی آئندہ ہم دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہاں پہ پیش کرتے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے نا منصور بھائی, اگر آپ کے چینلز آزاد ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر, تو یہ مجھ سے بات نہ کی جاتی کہ انڈین چینل زیادہ آزاد ہے, اوپر جا کر انڈیا پہ انٹرویو دیا, یا امریکہ کو دیا, یا یو کے کو دیا. انڈین چینلز آپ کی نظر میں پاکستان سے زیادہ آزاد ہے. عمران خان کی تصویر, میں گزارش کرتا ہوں منصور صاحب, دیکھیں یہاں پر عمران خان کی آپ تقریر نہیں چلا سکتے, یہاں پر عمران خان کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے, یہاں پر وہ جو صحافی جن کے لیے یہاں کی زمین تنگ کر دی گئی, ان کے نام تک نہیں چلا سکتے. میں نے عمران ریاض کا نام کتنی دفعہ پروگرامز کے اندر لیا لاسٹ ٹائم بھی, لیکن اس کلپ یہ آپ بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, یہ چل رہا ہے, لیکن یہ کیونکہ دوبارہ آئے گا, دوبارہ اور بولیں, اس میں اور بولیں نام پیچھے کٹا ہوا تھا. اور بولیں نام, آپ لے نام, آپ لے نام, اور بولیں شاکر بشیر ہیں, اور بولیں, جی شاکر ہیں, موہت پیرزادہ ہیں, اس کے علاوہ عادل راجہ, صدیق جان ہے, سمینہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو بے شمار لوگ ایسے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو آپ بلیمنگ گیمنگ والی غصے والی بات نہ کریں نا, میں تو دیکھیں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں, تو بات فیکٹس کی کریں, بات جو ہے وہ حقیقت کی کریں کہ پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے.
تو کوئی جرم نہیں ہے. جہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا جی کہ عوام نکلتی نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرے پیچھے عوام نہیں نکلی جب مجھے نکالا گیا. جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا تو عمران خان رات کو ٹی وی دیکھنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ عوام تو سڑکوں پر نکل آئی ہے, میں نے تو کسی کو کال بھی نہیں دی. عمران خان نے جب پکارا عوام نکلی. 10,000 9 مئی کو لوگ ویسے گرفتار نہ ہوتے, 5,000 26 نومبر کو گرفتار نہ ہوتے, 14 لوگ ہمارے شہید نہ ہوتے, کئی لوگ جو ہیں زخمی نہ ہوتے. یہ عوام نکلتی ہے تو لوگ زخمی ہوتے ہیں. ناظرین اس عوام کے نکلنے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے آج طلال چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ شکایات کی. شمائلہ رانا صاحبہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایکچول ایشو کیا ہے؟ ذرا سنیے طلال چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے گا ذرا. پی ٹی آئی بہت دیر سے سوشل میڈیا پر سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے, اور اس میں سے زیادہ تر جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں, جو ہیش ٹیگز بنائے جاتے ہیں, وہ آرگینک نہیں ہیں. چند کمپنیز کو وہ ٹرینڈ اور وہ ہیش ٹیگز کی بولی لگا کر بیچے جاتے ہیں. اس کے بعد واٹس ایپ گروپس میں انسٹرکشنز جاتی ہیں. باہر سے ایسے ممالک بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں. ان کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چند پیسوں کے لیے ایسے ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ملک کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نہ کریں, نہیں تو کسی وقت آپ کو قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی بجائے گی. شمائلہ رانا صاحبہ, یہ آپ کی حکومت کی جانب سے جو آج پریس کانفرنس کی گئی ہے, یہ کون سا نیا فارمولا ہے کہ جناب یہ ہیش ٹیگز جو ہیں وہ کرائے پہ چلائے جاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے کئی واٹس ایپ گروپ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے بھی بنے ہوں گے جس میں آپ لوگوں کے کارکن والنٹیئرز آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی چلو جی ہم نے اس ہیش ٹیگ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے, کون سا نیا انکشاف ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو طلال چودھری صاحب ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں, لیکن جو یہی باتیں اسی سے متعلق کی باتیں جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ایک مستند ادارے نے بھی کہہ دی نا. جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد کے میں پس منظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, چونکہ میرا تعلق بھی سوشل میڈیا سے ہے اور میں ایک یوتھ ونگ میڈیا ٹیم کی پریزیڈنٹ بھی ہوں, میں اس کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ یہ لوگ مختلف کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں اور یہ مختلف کمپنیز جو ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ کام کر رہی ہیں. وہ آپ کو اپنا ہیش ٹیگ دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ملک مخالف اور وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ایک واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں جس پہ تمام جو نمبرز ہوتے ہیں وہ لوکل نمبر نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل نمبر ہوتے ہیں. کوئی کینیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھارت میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں سے وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو طلال چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کے اکاؤنٹس پہ یہاں سے پوسٹ لگتی ہے اور بھارت میں وہ وائرل ہو جاتی ہے, یہاں یہ پوسٹ لگاتے ہیں اور افغانستان جو ہے وہ اس کو اٹھا دیتا ہے. تو یہ تانے بانے جو ہیں, یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے ان کا, اس کی تہہ تک پہنچنا ہوگا کہ یہ کیوں ہے, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کیوں مانیٹر ہوتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیوں آپریٹ ہوتے ہیں باہر سے. ان کو پاکستان میں آرگینک ریچ جو ہے وہ نہیں ملتی. یہ اپنے آپ کو مقبول لیڈر یا مقبول جماعت بنانے کے لیے اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ اپناتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ آپ کے خیال میں شمائلہ صاحبہ یہ آپ جو کہہ رہی ہیں آرگینک نہیں ہوتی, باٹس یوز کرتے ہیں, کرائے کے ٹویٹر اکاؤنٹس لیتے ہیں, ہیش ٹیگ اس طرح چلاتے ہیں, یہ اس جماعت کی کتنی کو پاپولیرٹی ہوگی آج پاکستان میں؟ مطلب اگر 100% میں سے آپ کے خیال میں کیا پاپولیرٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ I just want to have an idea کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. دیکھیے کوئی بھی جماعت جو ہے نا وہ جب سیاست جماعت بنتی ہے تو وہ غیر پاپولر ہی ہوتی ہے.
عوام کے درمیان میں ہی ہوتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو عوام فیصلہ کریں گے کیوں اپنے سروں پہ بٹھا کر رکھے؟ انہوں نے عوام کو سوال کا جواب دے دیں. انہوں نے سیاسی ایندھن کے طور پہ استعمال کیا. سوال کا جواب دے دیں. انہوں نے جو ان کی پاپولیرٹی کا ان کی جو مقبولیت کا جانچنے کا جو نظام ہے، جو اسکیل ہے، وہ میں اس طرح سے جانچتی ہوں کہ انہوں نے جب بھی ابھی یہ پچھلے دنوں ایک انہوں نے عوام کو کال دی تھی، انہوں نے اپنے جلسے کیے ہیں، آپ نے ان کی مقبولیت عوام کے اندر جو ہے وہ دیکھ لی ہے. یہ کھوکھلے نعرے ہیں. میں کہتی رہوں، کوئی چیز کا دعویٰ کرتی رہوں، وہ میرا دعویٰ ہے نا، میں کرتی رہوں. اسی طرح ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہم مقبول ہیں. آپ بتا دیں نا. یہ مقبولیت ان کی ہے کہ ابھی جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں عوام نے خدمت کو ووٹ دیا ہے، عوام نے جو ہے وہ پراسپیرٹی کو ووٹ دیا ہے، عوام نے امن کو ووٹ دیا ہے، عوام نے خوشحالی کو ووٹ دیا ہے. ان کو ووٹ نہیں ملا. کتنے پرسنٹ؟ 100 میں سے کتنے؟ رائے تو دے دینا شمائلہ صاحبہ. رائے تو مجھے رائے کڑوا تھا وہ تھوتو ہو گیا. اچھا رائے دے دیجئے. ان کو لگتا تھا لاہور میں اور ہری پور میں انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں بائی الیکشن میں حصہ لیا. شمائلہ صاحبہ رائے دے انہوں نے ناٹک کیا کہ جی ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں رائے دے دیجئے. 100 میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے آپ کی نظر میں جو آج پاکستان تحریک انصاف کو مقبول سمجھتے ہیں یا ان میں مقبول ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں کوئی سروے والی کمپنی کی ہیڈ تو نہیں ہوں، میں تو رکن قومی اسمبلی ہوں. 10% کہتے ہیں. میں کوئی سروے جانچنے کی کمپنی میں ملازم تو نہیں ہوں. 15%، مجھے نہیں پتا کچھ بھی نہیں. آپ کو پتا نہیں مقبول ہے. میں نے تو آئیڈیا، میں سیاسی کارکن ہوں، میں نے آئیڈیا لگایا ضمنی الیکشن سے. میں نے ان کے جلسوں کو دیکھا، میں نے ان کی جو ریلیز ان کو انہوں نے نکالنی تھی، میں نے تو انہی چیزوں سے جی جانچنا. اگر آپ سیاسی کارکن ہیں، میں بتاتا ہوں نا. کتنے مقبول ہیں. چلے پھر اس طرح کر لیں. پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں اگر آپ سیاسی کارکن ہیں اور اس فارمولے کے حساب سے آپ جانچنا چاہتی ہیں تو پھر یہ ایکسیپٹ کر لیجئے کہ خیبر پختونخوا میں یہ بہت مقبول ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اگر یہ مقبول ہیں تو ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے مینڈیٹ کو احترام کرنا چاہیے. میں یہ نہیں پوچھ رہا. وہ چھوڑیں آپ، وہ کیا کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیں. یہ منصور دیکھیں شمائلہ صاحبہ وہ چھوڑ دیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا میرا جو پیمانہ ہے جانچنے کا وہ یہ ہے. 2/3 میجورٹی ہے کے پی کی اسمبلی کے اندر. آپ مانتی ہیں پھر کہ یہ بہت مقبول ہیں؟ دیکھیں کے پی کے والوں نے ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور اس مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز ان لوگوں کا آپ بھی احترام کریں، آپ بھی ان لوگوں کے لیے سوچیں. وہاں پہ لیپ ٹاپس دیں، وہاں دانش اسکول سسٹم کھولیں، وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں، کینسر ہاسپٹل بنائیں. وہاں پہ آپ لوگوں کی شمائلہ صاحبہ سنیں میری بات سنیں نا. وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیپ ٹاپ دیتے ہیں یا وہاں پہ چھلی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں، وہ ان کا کام ہے نا. عوام نے ان کو کیوں ووٹ دینا، کیوں نہیں دینا. مائی کوسچن اگین ٹو یو از، آپ مانتی ہیں، ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ایک مقبول ترین جماعت ہے؟ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ جی ان کی مقبولیت ابھی ہری پور الیکشن میں آپ نے دیکھ لی تھی. ہاں ہری پور کے الیکشن میں ہری پور کے پی کے کا ہی ضلع ہے نا. ٹھیک ہے چلے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے گا. یہ کوئی کسی دوسرے ملک کا تو نہیں ہے. آپ نے ایک حلقے سے مینڈیٹ ملا ہے تو اب لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے. تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے. اچھا چلیں، آپ نے جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ مار دیا. میں اور کیا کہوں. نہیں تبدیلی آ گئی ہے نا. ان کی پاپولیرٹی آپ کو نظر آ گئی ہے. ان کی پاپولیرٹی آپ کو نظر آ گئی ہے نا. ملک صاحب نے اپنے ابھی خود ہی فرمایا کہ ان کی پاپولیرٹی کا جانچنے کا کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا بائی الیکشن ہے. جی بہتر. نصر اللہ ملک صاحب، یہ کمنگ بیک ٹو طلال چودھری صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس تھی، سر انہوں نے یہ جو سارا کچھ کہہ دیا کہ کرائے کے اکاؤنٹس لیے جاتے ہیں، ہیش ٹیگ پیسوں سے چلائے جاتے ہیں، آرگینک نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے. یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ نہیں وہ بات نہیں ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بناوٹی دنیا ہے، بس اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ببل بنا ہوا ہے؟ ایک تو منصور صاحب آپ نا بڑی زیادتی کرتے ہیں. پاکستان کی آمرانہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے آپ سچ اگلوانا چاہتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ہمارے دوست جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہوتے ہیں، ان کی لیڈرشپ ناراض ہو جاتی ہے سچ سنتے ہی. اب آپ کیوں ان لوگوں کو جو ہے وہ گھیر گھار کے ان سے کہلوانا چاہتے ہیں؟ کیسے کہیں میرے نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے بھائی کہ جناب وہ جو ہے ان کی بہنوں نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو کہا وہ غلط کہا تھا. اور اسی طریقے سے شمائلہ رانا صاحبہ کیسے مان جائیں کہ کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی مقبولیت ہے، ان کی زیادہ مقبولیت ہے. سوال ہمارا یہ سیاسی جماعتوں کا
کہ ہم سچ چھپاتے ہیں اور سچ سننا نہیں چاہتے. ابھی نعیم صاحب جو بات کر رہے تھے نا میڈیا کی آزادی کی بات بھی, نعیم صاحب کو کتنی آزادی ہے, جو مرضی کہہ لیتے ہیں, جو مرضی ٹویٹس کر لیتے ہیں اس ملک کے اندر, جب چاہیں اپنی فوج کے خلاف پورے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے یہ جن لوگوں کے نام لے رہے تھے یہ کن کے ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے, کن کے انٹرویوز کیا کرتے تھے, فوجی وردی پہن کے اینکرنگ کون کیا کرتا تھا؟ یہ سارے وہی جمہوریت پسند صحافی حضرات تھے. یہ تو دوسرے حضرات وہ تھے کہ جو بریفنگ میں بیٹھ کے کسی اور کو وہاں پہ شریک ہونے پہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ایک پیج ہے, خبردار کسی نے اس ایک پیج کے خلاف بات کی, جو مثبت رپورٹنگ نہیں کرے گا وہ میڈیا میں نہیں رہے گا. یہ ساری نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو تاریخ میرے خیال میں یاد ہونی چاہیے. کس طریقے سے روڈ شوز بند کیے گئے, کس طریقے سے اینکروں کو نوکریوں سے نکالا گیا, اور صرف یہی کہا گیا جناب ایک پیج بن گیا ہے. اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں, وہ اور عمران خان صاحب بھائی ہیں, دونوں جناب درمیان میں سے ہوا نہیں گزر سکتی. آج اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے نا, آج اس لیے کہ آج مرضی کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ایک تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ جی میں مان لیتا ہوں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نا, ملک صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جواب کمپلیٹ کریں, بیکاز ہی از ایگر ٹو ریپلائی ٹو یو. میں ضرور چاہوں گا. میں آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا جناب قمر جاوید باجوہ صاحب میں مان لیتا ہوں کہ سازش نہیں تھی, یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی, لیکن آپ اس سازش کو روک سکتے تھے, آپ کو روکنا چاہیے تھا. یعنی میری حکومت کے خلاف عدم اعتماد بھی روکنے کی وہ اپیل اس وقت کے آرمی چیف سے کر رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سب کو وہ اچھی لگتی ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. آج کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. رہی بات اس کی آپ ذکر کریں تلاش سب کی پریس کانفرنس, میں سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, سوشل میڈیا پہ بہت گند اچھالا جا رہا ہے ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. یہاں انقلاب کی باتیں کی جاتی ہیں, یا یہ جو ہے پارلیمنٹ گرانے کی باتیں ہوتی ہیں. روزانہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں لوگ نکلے چھین کے لیں گے. اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے, اس سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی, اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. فرض کر لیجئے اگر اس ملک کے اندر کوئی ایسا گروہ اٹھے جیسا کہ توقع کی جاتی ہے ہمیشہ سے کہ جی یہ جنریشن زی نکلے گی, سب کچھ بھاگ کر لے جائے گی, کیا اس کے بعد عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے؟ یہ سارے جیلوں میں جائیں گے. جب ملک کا سسٹم لپیٹا جاتا ہے سیاست ختم ہو جاتی ہے. اس سیاست چلنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جمہوری انداز میں آگے بڑھتی رہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم مہم چلا کے, ٹرینڈز چلا کے, ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کر کے پوری سیاسی نظام کو اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں, اس سے کوئی خدمت نہیں ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, شمائلہ رانا صاحبہ, نصر اللہ ملک صاحب. ناظرین اس سیگمنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک لیں گے, ہم بریک کے بعد ذرا کچھ معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور معیشت سے جڑی کچھ اور اہم خبروں کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج معیشت کے محاذ پر ایک اہم اور بظاہر مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے تقریباً 7 ماہ بعد شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے. بظاہر یہ فیصلہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ, کاروباری لاگت میں کمی اور سرمایہ کاری کے اعتماد کی بحالی کی جانب ایک مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر مجموعی معاشی تصویر پر نظر ڈالیں تو کچھ اشاریے واقعی حوصلہ افزا دکھائی دیتے ہیں. آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط جاری ہو چکی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے. ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے, جبکہ آئندہ 1 سال کے دوران مہنگائی 7% سے کم رہنے کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے. تاہم اس مثبت خبروں کے بیچ آج اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ نے کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کے تقریباً 20 ماہ کے دور میں مقامی قرضوں میں 11,300 ارب روپے جبکہ بیرونی قرضوں میں 869 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ان تمام اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکی معیشت پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب. شہباز صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شہباز صاحب سب سے پہلے یہ جو 50 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک علامتی قدم ہے یا واقعی اس سے قرضوں کے دباؤ, خسارے اور معیشت کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی مثبت اثر بھی پڑے گا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایک علامتی انہوں نے ایک اقدام کیا, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں ایس آئی ایف سی کے جنرل سرفراز احمد صاحب کی طرف سے بھی ان کے اوپر ایک ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں سب کے حوالے سے کہ اس وقت جو شرح سود ہے پاکستان میں آج کے فیصلے سے پہلے 11% تھی, اور مہنگائی آپ کی چل رہی ہے 5-6% کی ریٹ کے اوپر, اور آگے کی جو فورکاسٹ بھی ہے وہ بھی کوئی 7% سے زیادہ کی نہیں ہے. جو خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فورکاسٹ ہے کہ 5 سے 7% کے درمیان
महंगाई की शरह रहेगी, तो उसके होते हुए 11% जो शरह सूद है रखना, ये बिल्कुल ही गलत फैसला था। और इवन के ये जो 10.5% भी कर दिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इतना जरूर है कि जो हुकूमत की तरफ से हुकूमत का ख्याल था, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करते थे कि शरह सूद में कम से कम 2 से 2.5% की कमी होनी चाहिए। तो वो दबाव को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने कलामती से इसमें कटौती कर दी है। और इस कटौती से ना तो बजट के खसारे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है बजट का सबसे बड़ा खर्चा है, उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ ही आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 0.5% नाइदर हेयर नॉर देयर। और जितनी स्पेस इस वक्त मौजूद है, कम से कम 4%, 4.5% ओवरऑल इनको जो जा रहा था, इसमें कम से कम ये 2-2.5% कटौती हो सकती थी। ये बड़ी इकोनॉमी जो है अमेरिका जैसी, जहाँ पे 0.5% इवन के 0.25% से भी फर्क पड़ता है, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में 0.5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज साहब, आज अखबार के अंदर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, बताया गया कि हुकूमत के जो इब्तदाई 20 महीने हैं उनमें जो कर्जे हैं 12,169 अरब रुपए का इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया है। अगर ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है तो फिर मुल्की कर्जों का बोझ मुसलसल क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जो मुआशी इशारे बहुत सारे हैं आपके, उसमें जो बुनियादी चीज़ है आपका जो फिस्कल के जो नंबर्स हैं वो आपके जो कोर इशू होता है जिसका ताल्लुक आपके कर्जों के लेवल के ऊपर। अब मसला ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत चाहे ये नून लीग की है या इससे पहले पीटीएम की थी, उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इन्होंने अखराजात पे कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। सारा जो जोर है वो महसूलात बढ़ाने के ऊपर, और महसूलात बढ़ाने की भी कोई लिमिट होती है। जो एफबीआर जो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो चुका है, मतलब एफबीआर की नाकामी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी 10.5% के ऊपर खड़ी हुई है। 2010 में जब 7वां एनएफसी हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एफबीआर की उस वक्त भी 10% थी, उसको इन्होंने फैसला ये किया था कि बढ़ा के 15% करेंगे, हर साल उसमें 1% इजाफा करेंगे। 2015 में ही ये 15% हो जानी चाहिए थी, 2010 में भी ये 10% थी, आज भी 10.3% है। तो फर्क क्या पड़ा? फिर अभी जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने जो हमारी इत्तला है, जो हमने रिपोर्ट भी किया है, तो चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जी ये जो पहला हाफ है जो दिसंबर में खत्म हो रहा है माली साल का, उसमें 560 अरब रुपए तक का टैक्स शॉर्टफॉल आ सकता है। ये डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट है। और वो उन्होंने कहा जी कि हम जो अटॉर्नी जनरल है वो हमें कोर्ट केसेस में हमारी मदद करेंगे। 200 अरब रुपए का रेवेन्यू रिकवर करने की नहीं होगा तो 560 से ज्यादा का शॉर्टफॉल है, अगर हो जाएगा रिकवरी तो 360 अरब की है। तो इस किस्म में जब हालात चल रहे हो, जब अटॉर्नी जनरल की हेल्प चाहिए हो आपको इकदाम करने के लिए, तो मतलब एफबीआर को अपनी एफिशिएंसी बेहतर करके, महसूलात बेहतर करते, और जो फेडरल गवर्नमेंट है अपने अखराजात कम करे। अखराजात में कटौती की आपको पता है बेतहाशा गुंजाइश है। वो तमाम एरियाज जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके सब्जेक्ट प्रोविंशियल है, 18वीं तरमीम के बाद वो वजारतें बंद करें। पीएसडीपी अभी भी उसका 1/3 जो है वो सूबों को जा रहा है, सूबाई जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, गलियों नालियों पे खर्चा कर रहे हैं, वो खत्म करें। सियासत के लिए पीएसडीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर जब ऐसी सूरत हाल होगी तो बजट का खसारा भी होगा और कर्जे भी बढ़ेंगे। तो शहबाज साहब, ये जिस तरह आप टैक्स शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के अगर इस हवाले से प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो फिर क्या कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मिनी बजट भी आ सकता है? देखिए, ये मेरे तो कहने की बात ही नहीं अब रही ना। अब तो खुद हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा लिख कर IMF को दे दिया है कि अगर पहले जो 6 माह है उसमें टैक्स का जो शॉर्टफॉल है वो रहता है मुसलसिल, तो फिर एक मिनी बजट हम लेके आएंगे, और जो मिनी बजट के तहत जो इकदाम करने वो भी तय हो गए। तो मैं कहूँ या कोई और कहे तो वो तो बहुत बहुत पीछे रह गई। लिखा हुआ है, आप जो IMF की रिपोर्ट रिलीज हुई है चंद दिन पहले उसमें देख लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है कि टैक्स महसूलात में कमी हुई दिसंबर तक। तो हम जो कंटेंजेंसी मेजर्स लेके आए, कंटेंजेंसी मेजर्स क्या है? आपका मिनी बजट है। मिनी बजट क्या है आपका? खाद के ऊपर 5% FED, जो अद्वियात है जो फसलों में इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर 5% मजीद FED, उसके बाद बच्चों के बिस्किट्स हैं उसके ऊपर लगा दें 15% FED, जो बैंकों से कैश विड्रॉल है जिसको भी बजट में उन्होंने 0.6 से बढ़ा के 0.8% किया था, उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स रेट उसको बढ़ाकर 1.5% करने, किस तरह के जो इकदाम है जिससे लोगों की जो जेबों से मजीद पैसा निकाला जाए। एफबीआर को ठीक नहीं करना हमने, जब खुद चेयरमैन एफबीआर प्राइम मिनिस्टर को बता चुके हैं जी ये नहीं हासिल हो सकता, तो भाई क्यों हासिल नहीं हो सकता? क्यों आपने इतनी बड़ी मशीनरी रखी है? क्यों आपने लोगों को गाड़ियां दी? क्यों आपने उनकी तनख्वाहों में 4 गुना इजाफा किया?
اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں جی یہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ جب تک سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ معاملات اسی طرح چلے. اور شہباز صاحب ایک اور پرابلماٹک ایریا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضوں کا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کر سکی. حکومتی سائٹ سے بھی بار بار یہی کہا گیا کہ جناب کوئی اس کے سلسلے میں پلان بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی حد تک سرکولر ڈیٹ کے اوپر قابو پا لیا جائے گا. آپ کو کوئی کامیابی نظر آتی ہے حکومتی سائٹ پہ؟ دیکھیں کچھ اقدامات حکومت نے کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کچھ شارٹ ٹرم ہے, سسٹینیبلٹی کے اوپر بالکل اس کے سوالات. اب گردشی قرضے آپ کے دو ہیں, ایک تو پاور سیکٹر میں ہے اور ایک پیٹرولیم سیکٹر میں ہے. پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے اس کا ان کے پاس حل آج بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بینکوں سے کوئی 1250 ارب روپے کا نیا قرضہ لے کے پرانا قرضہ اتارا جائے گا, نیٹ افیکٹ تو آپ کا وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. جو اصل مسئلہ جس کی وجہ سے پاور سیکٹر میں گردشی قرضہ بڑھا ہے وہ آپ کا ہے کہ لائن لاسز ہیں, چوری ہے. یہ جو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو اس سال کا سرکولر ڈیٹ کے فلو کا پلان اپروو کیا, سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ کا, خود حکومت کہہ رہی ہے پاور ڈویژن کو کیا 522 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ کے فلو میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور جو 522 ارب ہے وہ زیرو بھی کرنا ہے آپ نے, کیونکہ IMF کا پروگرام ہے تو بجٹ سے سبسڈیز دے کے اس کو زیرو کریں گے. تو یہ کیا ان کی مینجمنٹ ہے؟ آپ آ جائیں گیس سیکٹر کے اوپر. ابھی جو میری 2-3 دن پہلے خبر تھی کہ گیس سیکٹر کے اوپر انہوں نے جو اس کا جو 3300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اندر کوئی 1800 ارب روپے کے قریب اس کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, باقی ان کا لیٹ پیمنٹ جو ہے وہ سرچارج ہے. تو لیٹ پیمنٹ سرچارج تو آپ کو پتا آپ کے گھروں میں سے بھی جب بجلی کے بلز دیے جاتے ہیں یا گیس کے لیے جاتے ہیں آپ سے وصول کیا جاتا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ لیٹ پیمنٹ ہم جو ہے وہ معاف کروا لیں گے, پرنسپل پے کریں گے. اور جو پرنسپل آپ کے گیس سیکٹر میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ جب ہمیں PDM کی گورنمنٹ میں جب انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی تھیں تو اس وقت ہمیں یہ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد جو فلو ہے وہ زیرو کر دیا گیا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو فلو ہے اس کا گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کا وہ اس میں 1500 ارب روپے ہے. جب پیٹرولیم ڈویژن سے ہم بات کرتے ہیں تو پیٹرولیم ڈویژن کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے, جو امپورٹڈ LNG آئی پاکستان میں جس کے اگینسٹ پاور ڈویژن نے لکھ کے دیا کہ ہمیں 600 MCFD جو گیس چاہیے, وہ جو ان کے LNG پاور پلانٹس تھے وہ 600 کے اگینسٹ وہ اتنی گیس نہیں اٹھا رہے تھے. جب وہ گیس نہیں اٹھا رہے تھے باہر سے مہنگی LNG آ رہی تھی قطر سے اور ایک اور کمپنی سے, وہ پھر ڈومیسٹک کو ڈائیورٹ ہو رہی تھی. جب ڈومیسٹک کو ڈائیورٹ ہو رہی تھی تو ڈومیسٹک کی کاسٹ تو کم ہے, وہ سپلائی ڈیٹ میں جا رہا تھا. تو جو انیفیشنسی ہیں ان کی, جو مس مینجمنٹ کی ایشوز ہیں, جب تک یہ ریزالو نہیں ہو گیا, حال اس کا یہ ہے کہ آپ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں 5 روپے فی لیٹر آپ اضافہ کر دو پیٹرول ڈیزل کے اوپر. تو شارٹ ٹرم میئرز کے اوپر زیادہ فوکس لگ رہا ہے. جو ریئل ٹرمز میں جو ہے وہ جو نہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے نہ بہتر مینجمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں اس کو ان کو بہت سارے ان کو ریوارڈز دیے جا رہے ہیں اس چیز کے باوجود اس کے ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں. سینئر تجزیہ کار شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب آپ کا. ناظرین معیشت کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ان کا سنا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.